अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज दुनिया भर में पाकिस्तानी और उसके अलावा दीगर लोग जो ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखते हैं, जो शख्सी आज़ादियों पे यकीन रखते हैं, जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, वो यौम इस्तिसाल मकबूजा कश्मीर की तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। भारत की कंडमनेशन हो रही है, भारत के सफारत खानों के सामने दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे भी हुए, पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से तकरीबात हुई। आज होना तो यही चाहिए था कि पाकिस्तान की कौम की तवज्जो इसी के ऊपर रहती, हमारी जो सियासी क़यादत है उसकी तवज्जो भी इसके ऊपर रहती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और भी बहुत कुछ होता रहा। आज इमरान खान साहब ने एक एहतजाज की कॉल भी दी हुई थी। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जो स्टेप्स उठाए गए, जो इक़दामात उठाए गए, उनकी वजह से भी जो सारा वो कश्मीर वाला मामला है उसके ऊपर तो ज़्यादा बहस नहीं हुई। आज गिरफ्तारियाँ भी हुई, रेहाना डार साहिबा की गिरफ्तारी हुई, बाद में उनको रिहा कर दिया गया, कुछ दीगर लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो कौमी असम्बली से बाहर नहीं निकल सक रहे थे, कौमी असम्बली का गेट बंद कर दिया गया। इस हवाले से शहरयार आफरीदी साहब ने क्या बात की, जरा देखिएगा। अब ये मजाक है, दरवाजे भी बंद, नोज लॉबी भी बंद और गेट भी बंद, और कहा कि जी स्पीकर साहब आपका वेट करेंगे, स्पीकर साहब भी नहीं है। की जमहूरियत है, ये बाप दादा की जागीर समझा हुआ है। इस इन पार्लियामेंटेरियन की कोई इज्जत नहीं है, इस पार्लियामान की। इनको ये अब इख्तियार दिया हुआ सार्जेंट और आम, इनका क्या काम है गेट के सामने खड़े होना। ये अंदर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाहर पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। जी, आपने देखा कि पार्लियामेंटेरियंस को कौमी असम्बली से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, उसके ऊपर वहाँ पे एहतजाज भी हुआ। और उसके साथ साथ आज हमने देखा कि कौमी असम्बली में स्पीकर साहब ने तवज्जो दिलवाई कि अगर कोई शख्स 40 दिन से ज़्यादा गैर हाजिर रहता है तो उसको एक तरह से डी सीट किया जा सकता है। उन्होंने कुछ जिसे आप कहते हैं कवायद और ज़वाबत भी पढ़ के सुनाए, और उन्होंने ये भी कहा कि इस जानिब अगर कोई तहरीक पेश की जाएगी तो इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पहले स्पीकर साहब ने तवज्जो दिलवाई, उसके बाद नून लीग की नौशीन इफ्तिखार साहिबा खड़ी हुई और उन्होंने शेख वकास अकरम साहब को डी सीट करने के हवाले से एक तहरीक भी पेश कर दी। देखिएगा कि नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने वहाँ पर क्या फरमाया। I wish to move that since it has been brought into the notice of this House by Honourable Speaker that Mr. Waqas Akram, Member National Assembly NA 109 Jhang, remain absent without leave of House for 40 consecutive days of its sittings. Therefore, this House may declare his seat vacant under Clause 2 of Article 64, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. जी, जहाँ पे हमने कश्मीर पे तवज्जो देनी थी, आज वहाँ पे एक तरफ शेख वकास अकरम साहब को डी सीट करने के लिए वहाँ पे तहरीक पेश की गई, क्योंकि उन्होंने 40 छुट्टियाँ की हैं इस पार्लियामान से। वैसे ये जो पार्लियामेंट का गुज़िश्ता एक साल का जो सेशन था, एक साल का जो पार्लियामानी साल था, उसमें गालिबन 13 सेशन हुए और 5 दिन मियाँ साहब ने शिरकत की। अपने दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म थे 287 इजलास हुए, जिसमें से सिर्फ 37 में उन्होंने शिरकत की। जो इसाक डार साहब हैं उन्होंने तकरीबन 4 साल के बाद जाके हलफ उठाया। तो जब यहाँ पे चीज़ों को इग्नोर करना होता है तो इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन जब किसी चीज़ को इशू बनाना हो तो उसको इशू भी बना दिया जाता है। आज ही के दिन अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे पार्लियामेंटेरियंस को, जिसमें साहबजादा हामिद रज़ा, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, जरताज गुल साहिबा, इन सारे लोगों को डी सीट भी कर दिया गया, एक तरह से नाअहल करार दे दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो पॉइंट वही है कि आज मकबूजा कश्मीर को डिस्कस करने के बजाय पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत ज़्यादा डिस्कस होती रही। इसकी क्या वजह है और ये आज का एहतजाज कितना कामयाब था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो दावे करते रहे कि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे, हुकूमत पे दबाव पड़ेगा। क्या ये कामयाब एहतजाज था या फिर ये एहतजाज फेल हुआ? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और ख़बरें भी हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उन पर भी रोशनी डलवाएँ। आज स्टूडियो में हमें जो सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बसरा साहब आपका भी शुक्रिया। और सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। सेनेटर साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सेनेटर साहब ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। आज के दिन अगर कोई एहतजाज करना चाहता था तो उनको एहतजाज करने की इजाज़त दे दी जाती। पार्लियामेंट के गेट बंद करना, शेख वकास अकरम साहब को डी सीट करने के हवाले से मोशन मूव करना, आज के दिन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नाअहल करार देना, एक आधे दिन इंतज़ार नहीं हो सकता था सर? किसने रोका इनको एहतजाज से? किसी ने नहीं रोका। इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है लाहौर में मनारे पाकिस्तान की और खुद पहुंचे हुए हैं इस्लामाबाद
اور یہ آج کے کلائمیکس پہ جانا تھا ان کا احتجاج نے کہ آج نقطہ انجام ہونا تھا، یہ تو نقطہ آغاز ہی نہیں شروع کر سکے. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا دوسرے نجی چینل پہ کہ یہ نہیں نکلیں گے اب لوگ ان کے. آج تو کے پی میں بھی لوگ نہیں نکلے، اور ایون حتیٰ کہ جو برسٹر گھوڑ صاحب ابھی ان کے چیئرمین ہیں، ہائیلی آنریبل فار می، ہی از اے سینئر ٹو می، اور ایز اے لائر، انہوں نے کہا جی ہم نے 9 مئی سے بہت سبق سیکھ لیے. شکر ہے آج انہوں نے اس کو فالس فلیگ نہیں آپریشن نہیں کہا. تو ان کے سامنے دو تین راستے ہیں، ان کو ایک راستہ چننا چاہیے، یا مزاحمت کا چن لیں یا پھر جا کے تو بات کریں جس سے چاہتے ہیں، مطلب بتائیں بیٹھے کسی طریقے سے. یہ بار بار میں ایک ہی تانا دیں گے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. بھائی آپ جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. 50% آپ کا کام ہوا، آپ مانتے ہیں اور آپ وہ نہیں مانتے. دوسرا آپ کی جو رہتی ساتھی وہ کہتے ہیں دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر وہ تماشا نہ ہوا. کچھ بھی نہیں، لوگ نہیں نکلے. میں فیصل آباد سے ہوں، یہاں سے ان کے بہت میجورٹی ایم پی ایز ہیں، یقین کیجئے ایک فرد نہیں نکلا. یہ میری تیسری ہے، میرے پچھلے والی گلی میں ایم پی ان کا رہتا ہے، خدا جانیے اس کے گھر پہ جھنڈا نہیں ہے پی ٹی آئی کا. تو یہ اب ان کو کچھ سوچنا خود پڑے گا. دیکھیں یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. 9 مئی بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا. اور جو ڈی جی آئی ایس پی صاحب نے ان کو پریس کانفرنس میں کہا تھا سارا کچھ کیا ہو جائے گا اگر یہ مانتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے. آج انہوں نے کہا برسٹر گوہر نے، تو پھر جب معافی مانگے اور اپنی جان چڑھائے اور سیاست کرے. پاکستان کی فوج ہے، کسی اور کی تو نہیں ہے. بھٹو صاحب شہید ہو گئے، کسی نے نہیں کوئی ایسی کام کیا کہ فوجی جو اڈے ہیں ان پہ حملہ کر دے، لوگوں کے مجسمے توڑ دے، کرنل شیر خان کا مجسمہ توڑ دے، ایم عالم کا جہاز جو ہے اس کو جو میاں والی میں اس کو توڑ دے جا کے. ایسے ہوتا نہیں ہے جی. تو احتجاج تو ہوا ہی نہیں. میں نے کل بھی آپ بھی کہہ رہے ہوں احتجاج نہیں ہوا، اور نہ لوگ ان کے کہنے پہ آئے ہیں. اور باقی مجھے بتائیں کہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ اگر کوئی 2-4 گرفتاریاں آتی ہیں تو اسٹیٹ نے اپنی ریٹ تو قائم کرنی ہے نا جی، ڈیفینیٹ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ مطلب بکال دے لاہور ادھر کی اور کہیں کہ ہم پنجاب کے وہاں پہ ڈیالہ جل جا کے توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے. ایسے نہیں، پولیٹیکل پارٹیز ایسے نہیں چلتی. میرا اپنا پولیٹیکل پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا بسرا صاحب، احتجاج آپ کا ناکام ہوا، لوگ آپ کے نکلے نہیں، اور اب الزام آپ لوگ سارا حکومت پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اطہر کاظمی صاحب، پہلے تو آپ نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کہی کہ آج آپ نے 5 اگست کی انہوں نے بات کی. پہلی بات تو میں 5 اگست آپ دیکھ لیجئے کہ کب آیا، جب 26 نومبر کو ہم نے لاشیں اٹھائیں. وہاں سے ڈی چوک سے 14 لاشیں اٹھائیں، 72 لوگ زخمی ہوئے. اس کے باوجود آج الحمدللہ صف بندی کر کے جہاں کہا جا رہا تھا کہ ایک بندہ نہیں نکلے گا، گزشتہ 15 دن سے پنجاب جو ہے یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے. یہاں پر بربریت کا عالم یہ ہے کہ پولیس گردی کا وہ عالم ہے، کسی کے گھر کی چادر چار دیواری محفوظ نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں پولیس داخل ہو رہی ہے. بھائی اس وقت تو کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو رہا تھا. آج کیا ہوا ہے؟ آج آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ویژولز جا رہے ہیں، آپ نیشنل اسمبلی کے اندر ایم این ایز کو وہاں پہ جیل میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ویسے تو پورا پاکستانی جیل بنا ہوا ہے، اس سے آگے چلیں. کیا یہ پارلیمنٹ یہ سپریم ادارہ نہیں ہے؟ ان کے مطابق سب سے بڑا ادارہ ہے. اچھا یہ لوگ جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، کیا وہ ادارہ نہیں ہے؟ کیا نیب پہ انہوں نے حملہ کیا، وہ ادارہ نہیں ہے؟ دوسری بات، سلیم سندھو صاحب میرے بھائی ہیں، بلیو کیجئے گا سندھو صاحب، میں ہمدردی بھی آپ سے کہ اگر میرا بھائی جس کے نام پہ سیاست کرتا ہے، نواز شریف کے نام پہ، اگر وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گیا ہے اور مریم بی بی ہار گئی ہے، شہباز شریف ہار گیا ہے، تو تانوں کون گھر والے سیریس نہیں لیندے، محلے والے ووٹ نہیں دیتے؟ تو میں تھوڑی کسی گل کا کی جواب دیا. دوسری بات، میں اطہر کاظمی صاحب ابھی 9 مئی کی انہوں نے بات کی. کیا 9 مئی ہے؟ جس نے تحریک انصاف چھوڑ دی، جس نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا، اس کا 9 مئی ختم ہو گیا، 7 خون معاف ہو گئے. اور جو 9 مئی والے دن کوئٹہ میں بھی موجود تھا، ایک فکرہ کس بنیاد پہ سزا دی گئی کہ یہ ایک آدمی سلیمانی ٹوپی پہن کر عمران خان صاحب کے تمام سیکورٹی چیکس کو کلیئر کرتا ہوا بیڈ کے نیچے گھس گیا. وہاں پہ پلاننگ ہو رہی تھی. اور اسی طرح موٹر وے پہ جناب وہ گاڑی کے نیچے گھس گیا. اللہ کا نام مانے. اس وقت اطہر کاظمی صاحب پاکستان میں پھر کہہ رہا ہوں، کہتے نا آئین قانون سیاست اخلاقیات کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. مجھ سے میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے سیاست اور جمہوریت. ٹھیک ملک صاحب، ویسے تو دیکھیں نا آج سیاست پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن آج بات مقبوضہ کشمیر کی ہونی چاہیے تھی. اسمبلی میں جو کچھ ہوتا رہا، سڑکوں پہ جو کچھ ہوتا رہا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں حکومت چلیں کچھ نہ کرے. اپوزیشن کو یہ چاہیے تھا کہ آج کے دن وہ احتجاج نہ رکھتے، آج کشمیریوں کے دن یہ نام کر دیتے. کیونکہ دیکھیں اپوزیشن شاید زیادہ آواز ہوتی ہے عوام کی، حکومت کی آواز جو ہوتی ہے وہ سفارتی سطح پہ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے حکومت چلیں اپنے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن
کیونکہ اپوزیشن کہتی ہے حکومت کچھ کرتی نہیں کشمیر کے لیے، تو یہی کر دیتے پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ احتجاج کرنے کا حق ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کے اوپر سختیاں بھی ہیں، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ ان کے یہاں گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، جب یہ جلسہ جلوس کرتے ہیں ان کی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی بڑے پیار سے میرے بھائی شوکت بسر صاحب نے کہہ دیا کہ 9 مئی جنہوں نے معافی مانگ لی، تو آپ سے بھی تو یہی کہا جا رہا ہے نا کہ آپ معافی مانگ لیتے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی ذہن سازی غلط کر دی تھی، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں GHQ نہیں جانا چاہیے تھا، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ISI کے دفاتر کے اوپر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے، آپ یہ کہہ دیتے کہ جناب ہمارے کارکن جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس گئے تھے انہوں نے غلط کیا تھا، تو آپ کے لیے بھی کچھ نرم رویہ ہوتا دوسری طرف سے بھی۔ بھئی آپ تو کہتے رہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، آپ یہ کہتے رہے یہ خود لندن پر پلان ہے۔ اگر آج یہ کہہ دیں یہ معافی مانگ لیں تو ان کے لیے تو میرے خیال میں سیاست میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں سے، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اور اگر یہ دیکھیں انہوں نے ایک اپنے آپ کو سیاسی جماعت کے طور پہ یہ بہت پہلے نکل گئے تھے۔ میرا تو بڑا ایک سوچی سمجھی رہا ہے، بسرا صاحب میرے بھائی ہیں احترام کے ساتھ، اگر جان کے مان پاؤں تو یہ اس وقت سیاست سے باہر نکل گئے تھے جب انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، یہ اس وقت سیاست سے باہر نکل گئے تھے جب انہوں نے کہا کہ جناب نکلو آگ لگا کے جا کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دو، یہ سیاست نہیں تھی۔ یہ اس وقت سیاست سے نکل گئے تھے کہ شاید افریدی پی ٹی آئی میں آ جاؤ ورنہ پختونوں میں نہیں رہ سکو گے۔ پھر یہ آواز للکار للکار کے کہا کرتے تھے میری گولی کے نشانے پہ آصف زرداری تم ہو، اب میں تمہیں گھسیٹوں گا، وزیر اعظم ہاؤس سے گھسیٹتا ہوا تمہیں باہر لاؤں گا۔ سیاسی جماعتیں یہ کام نہیں کرتی، یہ انتشاری گروہ کام کرتے ہیں۔ بشر صاحب ایک پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، بسر صاحب بتا سکتے ہیں، میں کچھ چند آپ کو ٹویٹ سناتا ہوں ایک ان کے لیڈر کے، ٹھیک ذرا سنیے۔ پنجاب پولیس اور پاگل کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کون سا لیڈر کہہ رہا ہے؟ یہ صنم جاوید صاحبہ کہہ رہی ہیں، اور صبح سے جو ان کے ٹویٹس ہیں ذرا سنیے گا ذرا۔ آگے آ جائیں، بے شرموں کے آئی جی تم زندہ ہو، سوالیہ نشان۔ اس سے آگے آ جائیں، مثلا میں آگے یہ پڑھ نہیں سکتا اتنا گندا ٹھیک، مطلب کہ وہ کافی آپ مجھے بتائیں، ریاست کا ادارہ ہے پولیس غلطیاں بھی کرے گی، لیکن ہمارے ہاں سیاسی کارکن پکڑ کے پولیس کو گھسیٹتے ہیں سڑکوں کے اوپر، دنیا کے کسی ملک میں گھسیٹ سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا پی ٹی آئی نے زیادہ کیا یہ کام۔ آپ کو پتہ ہے عوامی تحریک کے اجتماع میں پورے موٹر وے پہ پولیس کی بسیں جلا دی گئی تھیں، پر اس میں یہ ہے کہ سر یہاں پہ پولیس ہم نے مال روڈ پہ دیکھا شہریوں کی گاڑیاں توڑ رہی ہے، پولیس قانون کے خلاف جاتی ہے تو پھر وہ ان کا ختم ہو جاتا ہے استحقاق۔ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی، احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں ہوتا ہے۔ احتجاج ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی مجھے اگر ڈی چوک جانا ہے تو جانا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی کوئی طاقت روک کر دکھائے، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی کہ ہم نے گھسنا ہے جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، بھئی آپ نہیں جا سکتے، آپ کو قانون نے کہا جس جگہ اجازت ملے وہاں پہ احتجاج کریں۔ ان کے لوگوں کی گرفتاریاں پولیس کی طرف سے ہونے والے ظلم نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ ریاست کے اداروں کو اس طریقے سے گالیاں دیں گے، اتنا برا بھلا کہیں گے، اور یہ آج کی بات تھوڑی ہے، یعنی یہ تو آغاز اسلام آباد میں قبریں کھودی گئی تھی، یاد ہے بسر صاحب کو؟ کبھی سیاسی جماعت قبریں کھودتی ہیں، کبھی سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ پی ٹی وی فتح ہو گیا، ریڈیو پاکستان فتح ہو گیا، ابھی وزیر اعظم ہاؤس فتح ہونے والا ہے، یعنی فتوحات کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ کبھی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم اس بار ہم اسلحہ لے کر آئیں گے اور لاشیں ہماری آئیں گی واپس، سیاسی جماعت بن جائیں گے، ان کی سختیاں کم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، میں ذرا ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو نااہل قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہاں پہ ضمنی الیکشنز ہوں گے یا معاملات عدالتوں میں جائیں گے؟ اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی۔ سینیٹر صاحب، آج جن لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اس میں فیصل آباد کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ہیں، یہ مقدمہ بھی فیصل آباد کا تھا، شبلی فراز صاحب بھی ہیں، عمر ایوب صاحب بھی ہیں، زرتاج گل صاحبہ بھی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ جمہوری اصولوں کے مطابق ہے کہ ان لوگوں کو فوراً ایسے نااہل قرار دے دیا جائے؟ دیکھیں جی، ابھی تک جو سزا ہے وہ انٹیکٹ کر رہی ہے، 63 جو ہے 1H اس کا، اس میں جو ہے کانسٹیٹیوشن پاکستان، اس کے تحت وہ انٹیکٹ کر رہی ہے۔ شوکت بسر صاحب میرے بھائی، ہم اکٹھے رہے 2008 میں MP ہے، وہ بھی لائر ہیں، مجھ سے سینئر ہے وہ بھی، اور ہی نوز کہ جب تک سزا انٹیکٹ کر رہی ہو تب تک وہ جو بندے کو نااہل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کل کو ان کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو ریلیف دیتی تو آٹومیٹیکلی دے ول بی ری انسٹیٹڈ۔ پر اوورآل آپ اس کو دیکھتے کیسے ہیں کہ ایک طرف شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی آپ لوگ نااہل کروانا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی نون لیگ نے ایک موشن موو کر دیا، اسپیکر صاحب نے اس طرف توجہ دلوائی؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں
تو I will say two things. Number one, Article 64 Constitution Pakistan says کہ اگر 40 days جو ہے وہ بندہ بغیر وداؤٹ اپلیکیشن کے نہیں آتا تو اس کو جو ہے وہ ڈسممبر کیا جا سکتا ہے. ہاں آگے کرنا نہ کرنا یہ اٹ ڈیپینڈز آن دی پریروگیٹو آف دا اسپیکر صاحب. میری ذاتی اگر رائے پوچھے تو میں شیخ وقاص اکرم صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, میرے پڑوسی ہیں, میرا جھنگ سے 10 کلومیٹر پہ دور نزدیک ان کے ہے اپنا میرا گاؤں, اور یہاں سے 10 کلومیٹر جہاں میں اپنا گوجرے کے ساتھ ہی آگے جنگ, تو وہاں پہ وہ رہتے ہیں. تو میرے تو ہر چیز بدلی جا سکتی لیکن پڑوسی نہیں بدلا جا سکتا کبھی بھی. میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں ذاتی طور پہ کہوں گا بڑی ہی اچھے دلیری کے ساتھ کہ میرا خیال ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ شاید, لیکن پھر بھی میں یہ میری ذاتی رائے ہے, پارٹی کی رائے کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگی یا ہمارے اسپیکر صاحب کا کیا فیصلہ ہوگا, لیکن ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ چلے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان کو بھی چاہیے, جس طرح شوکت صاحب کی آپ ابھی بات کر رہے تھے, ملک صاحب کہ ایک سیاسی کارکن ہیں, ہم نے اکٹھے کام کیا, اکٹھے مل کے رہے ہیں, اور میں اپنے بھائی کو بڑا پیار سے کہتا ہوں کہ ریاض بسرا نہیں بننا, شوکت بسرا ہی رہنا ہے ہمیشہ. آپ کو پتا ہے کہ 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل میں جو ہوا تھا اس میں جو 15 جو دوسرے جنہوں نے سیڈیشس ایکٹ کیا تھا ان کی سزا بھی معاف نہیں کی تھی ان کے پریزیڈنٹ نے, وہ کمیوٹ کر دی تھی. تو ابھی یہ کچھ تو اس طرف آئے, یہ نہیں کہ ایک طرف مذاکرات کر رہے دوسری طرف غالب گلوچ بریگیڈ ادھر ادھر نیو یارک ٹائم میں آرٹیکل, کبھی جنرل صاحب کے خلاف سپیچز, کبھی کسی کے خلاف, ایسے ہوتا نہیں ہے جی. تو جو آپ نے شیخ صاحب کے بارے میں میری ذاتی رائے پوچھی ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہی از اے پولیٹیکل ورکر, وہ ہمارے ساتھ بھی تھے, نون میں بھی تھے, منسٹر تھے, اور مطلب بولڈ آدمی ہے, دلیر آدمی ہے. تو باقی ڈیپینڈز آن دا اسپیکر کہ اسپیکر صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. چونکہ میں تو شاید اس بارے میں میری وہ پوزیشن نہیں ہے کہ آئی ایم وی او پی, ویری آرڈنری پرسن, ملک صاحب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, تو میں صرف رائے دے سکتا ہوں اپنی. چلیں اچھا بسرا صاحب, جو ملک صاحب نے بھی بات کی اور ابھی سینیٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کچھ چیزوں کا آپ کو بھی خیال کرنا پڑے گا, آپ لوگوں کو سیاسی جماعت بننا پڑے گا, آپ کا جو لہجہ ہے, آپ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں, جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں, ایسے ماحول کے اندر تو پھر آپ کو اجازت نہیں ملے گی جلسے جلوس کی. اچھا کاظمی صاحب, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے دوستوں نے باتیں کی ہیں جی. انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی پہ آپ نے فلاں جگہ پر حملہ کر دیا, فلاں انسٹالیشن پر حملہ کر دیا, فلاں جلاؤ گھیراؤ کیا. اچھا ایک ایسا 9 مئی ہے کہ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اس جعلی نظام کو, جعلی سسٹم کو, جعلی اسمبلیوں کو چلنے دیں, ستہ خیرہ نے ان کو آپ شفٹ کر دیتے ہیں بنی گالا. یہ 9 مئی کی حقیقت اور اصلیت. دوسری بات, یہ وہی اگر 9 مئی کہتے ہیں نا معافی مانگے, معافی ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کروایا. 9 مئی کی معافی ان کو آپ مجھے بتائیے کہ 9 مئی اگر ہم نے کیا ہوتا تو ہم یہ ملزم بھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں, جس طرح اب ہم ٹی وی میں بیٹھے ہیں, اس کو لائیو پوری قوم کو دکھائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور خان صاحب نے کہا اگر ہم لوگ ملوث ہوئے تو ہم معافی مانگیں گے. میرے بھائی کیوں نہیں بنایا گیا جوڈیشل کمیشن, کیوں نہیں سی ٹی وی فوٹیج دکھائی گئی؟ اس لیے ان کو بس ایک ہی ہے کہ آپ نے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اگر وہ بیچارہ کونسلر بننے کے قابل نہیں رہا تو مجھے بتائیے کہ سیاستدان, ہاں ہم نے ان کی طرح لوٹ مار نہیں کی, عمران خان صاحب نے ٹیٹیاں نہیں لگائیں, عمران خان صاحب نے کرپشن نہیں کی, اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیاسی ہونا چاہیے. پاکستان میں سیاسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فارم 47 کے نمونوں کا, بہروپیوں کا, سیاسی یتیموں کا ٹولہ کٹا ہوا ہے, یہ سیاست سمجھتے ہیں لوٹ مار کو, کرپشن کو, ہیرا پھیری کو, فراڈ کو. اس لیے میرے بھائی ہمیں تو ایسی سیاست نہیں آتی, نہ ہی خان صاحب نے کرنی ہے. اس لیے میں ریسٹ ایشور رہے کہ 9 مئی آج بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہوا ہے تو اس کی بنائیں جوڈیشل کمیشن. اور دوسری بات بتائیں کہ یہ جو سپریم اپنا پارلیمنٹ ہے یہ کوئی ریاستی ادارہ نہیں ہے, نیب کوئی ریاستی ادارہ نہیں ہے, سپریم کورٹ کوئی ریاستی ادارہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے گلو بٹوں کے ذریعے ان پر حملے کیے, نقاب پوش پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو گئے, اس کی انکوائری کون کرے گا؟ اور اس لیے میں دوسری بات یہ سمجھتا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں ملک صاحب کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے, لیکن یہ تجزیہ اگر کریں تو میں ان کے تجزیے کا جواب دوں. اگر انہوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرنی ہے تو میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ دوسری بات میرے بھائی, آخر میں آپ نے ایک سوال کیا تھا, ذرا ریپیٹ کیجئے گا جو آپ نے میرے سے کوشچن کیا تھا. کتنی سی برداشت ہے بسرا صاحب میں؟ وہ میں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ کتنی سی برداشت ہے بسرا صاحب میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی سے؟ وہ اب ملک صاحب نے تو دیکھیں نا جی اپنا تجزیہ دیا ہے. میرا کوشچن یہی تھا کہ آپ لوگوں میں برداشت نہیں ہے, آپ لوگ جلاؤ گراؤ کرتے ہیں, پھر حکومت آپ کو اجازت نہیں دیتی جلسہ کرنے کی. اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں, سیاستدان جو ہوتا ہے نا
وہ میرے بھائی ووٹوں سے ہوتا ہے, عوام سے ہوتا ہے. اگر میں آج اعلان کر دوں کہ ملک نصر اللہ ملک صاحب کل وزیر اعظم ہوں گے, اطہر کاظمی صاحب صدارتی محل میں بٹھا دوں, سندھو صاحب کو میں بٹھا دوں یہاں پہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ لگا دوں, تو بھائی یہ کون سی سیاست ہے؟ جلاؤ گراؤ. میں پھر کہہ رہا ہوں, اگر ہم نے جلاؤ گراؤ کیا ہوتا, اگر ہم نے 9 مئی کیا ہوتا, تو مجھے بتائیے کہ 8 فروری کو عوام اس طرح 9 مئی کو ڈسٹ بن میں نہ پھینکتی, 2/3 میجورٹی ہمیں نہ دیتی. اس وقت 9 مئی ہوا ہوا تھا نا. آپ نے پارٹی توڑ لی, نشان چھین لیا, الیکشن نہیں لڑنے دیا, فون بند کر لیے. دین کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا جان اللہ دی ووٹ خان دا. بھائی وہ ہمیں سیاست نہیں آتی ملک صاحب, وہ ہمیں بتا دیجئے کہ جس دن میاں شہباز شریف منی لانڈرنگ. میں سمجھاتا ہوں آپ کو سیاست ابھی بسرا صاحب. ٹھیک ہے بسرا صاحب, اس میں ایک چیز بات میں بولا نہیں, ہمیں وہ سیاست نہیں آتی کہ جس دن میاں شہباز شریف کو سزا ہونی تھی منی لانڈرنگ میں, ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. میاں نواز شریف وہ کون ہیں؟ یہاں پر ان کے لوٹ مار کر کے سارے بچے پاکستان کا مال باہر لے گئے, اور وہ میاں آیا, انہوں نے کہا میاں جی تو آوے گا لگ پتا جاوے گا, میاں تے کبوتر اڑانا پھرتا ہے, توتے اڑانا پھرتا ہے. اس لیے ہمارا ان سے مقابلہ نہیں ہے. چلے میں ذرا ملک صاحب کو بھی شامل کروں نا سر, وقت کی تھوڑی کمی ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک صاحب نے ایک تجزیہ دیا, ہو سکتا ہے میں اس سے اگری نہ کروں, لیکن وہ کسی جماعت کی نمائندگی نہیں کر رہے, وہ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس سے پہلی گزارش یہ ہے کہ میں تو پہلے جب سے صحافی ہوں اس وقت سے صحافی ہوں, جی جی, نہ میں پیپلز پارٹی میں رہا, نہ میں تحریک انصاف میں, نہ کوئی سرکاری نوکری لی, نہ سرکاری نوکری. دیکھیں بسرا صاحب میرے بھائی ہیں, یہی گن پیپلز پارٹی کے لیے گایا کرتے تھے, جس پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہتے ہیں, چور ڈاکو کہتے ہیں, ملک لوٹ کے کھا گئے. بسرا صاحب کی ساری تقریر نکال کے چلا دیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ زرداری ایک زرداری سب پر بھاری. بلاول بھٹو کی تعریفیں کیا کرتے تھے. سر اس ملک کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ ہم سچ سننا نہیں چاہتے, اور اگر آپ تھوڑا سا آئینہ دکھائیں گے غصہ کر جائیں گے, کہیں گے نہیں جی دیکھیں جی. سوال یہ ہے کہ 9 مئی کس نے کیا. میں آپ ان کو پیش کرتا ہوں جناب, یہ کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کتنی چاہیے ان کو. ہر بار سی سی ٹی وی فوٹیج گورنمنٹ نے پیش کی ہے, عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں عدالت میں لے جائیں. حسان نیازی برخودار ہے میرا, اللہ کرے اس کی مشکلیں کم ہو, اس کی سزا میں کمی ہو جائے. میری خواہش بھی ہے کہ وہ جلدی باہر آ جائے. حسان نیازی صاحب نے کیا کہا تھا, ہم نے تمہیں کہا خان ہماری ریڈ لائن ہے. یہ سیاست ہوتی ہے؟ یعنی آپ اسے سیاست کہیں گے, اسے احتجاج کہیں گے کہ آپ کہیں کہ ہم ملکی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں گے, کہتے ہیں 9 مئی ہم نے کیا نہیں ہے. وہ بھائی آپ کے علی مین گنڈا پور صاحب کا ویڈیو نکال کے بھی چلائیں, ہمارے لوگ تھے چلے گئے, ان کو معافی دے دیں, غلطی کر بیٹھے ہیں. بسرا صاحب سے تو شاید پوچھ کے انہوں نے بیان نہیں دیا ہوگا علی مین گنڈا پور صاحب نے. اب دوسری بات یہ, جب یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون میں خرابیاں ان کو کام ہے بتانا. چارج شیٹ لے کر آئیں, ان کے خلاف مقدمات قائم کریں, گربان سے پکڑ کے پیسے نکالیں. اب قوم نے آپ کو ووٹ دیا تھا, 3.5 سال آپ نیب کو چلاتے رہے, پیسے نہیں نکال سکے. شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب نے خود کہا کس موٹے نے مروا دیا, جھوٹے بیانات دے جاتا تھا, جھوٹی فائلیں لے کے آ جاتا تھا. بھائی آپ مسلم لیگ نون کو پکڑیں, پیپلز پارٹی کو پکڑیں, پیسے نکالیں, لیکن آج تک کسی پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کے ایڈوائزر کے خلاف مقدمہ آیا, جنرل عاصم باجوہ کے خلاف. ایک سٹوری چھپی, پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ مجھے میرے ایڈوائزر نے استعفیٰ دیا, میں نے واپس کر دیا. میں نے کہا نہیں, میں نے تحقیقات کر لی ہیں, تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. ٹھیک. گوگی, فرا گوگی کا کیس آیا, بسرا صاحب ہنس رہے تھے بھی. یعنی آپ مجھے بتائیں یہ آئین و قانون ہے؟ آپ کہتے ہیں فرا گوگی کو میں نے کنفرم کر لیا, اس نے پراپرٹی سے پیسے بنائے ہیں, اور میں بطور عمران خان اس کو بیل آؤٹ کرتا ہوں, اس کو جب کہتا ہوں اس کے خلاف کوئی سارے الزامات. آپ ملک کے سربراہ, آپ کہتے ہیں جائیں عدالت میں انٹیگریشن میں لے کر جائیں, آپ تحقیقات کریں, وہ وہاں سے بری ہو کے آ جاتی. چوروں کا دفاع آپ کرتے رہے حضور, آپ کہتے رہے ہمارے صوبے میں پرویز خٹک صاحب نے بہت لوٹ لیے تھے, میں نے چیف منسٹر چینج کر دیا. یعنی یہ جو ملک ریاض صاحب کے پاس آپ کا گٹھ جوڑ بیان کیا جاتا ہے, یہ میں نے بیان کیا. یہ جو آپ نے وہاں پہ کابینٹ میں لفافہ بند کر کے سائن کروا کے دیے تھے, یہ ہم نے کروائے تھے. پھر یہ جو آپ نے زمین لی ملک ریاض صاحب سے, یہ ہم نے دلوائی تھی آپ کو. گھر کی رینوویشن کون کرواتا رہا, حتیٰ کہ کرپشن کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص اٹھ کے پریس کانفرنس میں کہ میں گھر کا خرچہ چلاتا رہا ہوں. یعنی کس بنیاد پہ آپ کا گھر کا خرچہ دیتے رہے بھائی علیم خان صاحب, جگیر خان صاحب, ترین صاحب, آپ کو کیوں چارج دیتے رہے؟ اس ملک کی بدقسمتی دیکھیے بسرا صاحب, میں کسی پارٹی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں. ملک ریاض صاحب کا چارج پیپلز پارٹی استعمال کرتی تھی, ملک ریاض صاحب کا چارج مسلم لیگ نون استعمال کرتی تھی, ملک ریاض صاحب کا چارج عمران خان صاحب استعمال کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ بسرا صاحب یہ بات. جی بسرا صاحب ذرا بریفلی رسپونڈ کر دیجئے گا, آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نصر اللہ ملک صاحب نے تجزیہ کیا ہے نا, ماشاءاللہ
ان کو اس تجزیے پہ مبارک ہو. یہ تجزیہ تو مسلم لیگ نون کا بیچارہ ہے, آج کل جو بیچارے سارے ہارے ہوئے ہیں اور سیاسی یتیم ہیں, یہ چال استعمال نہیں کرتے تھے. جتنا اچھا کیس. اچھا سنیں بات کر رہے تھے ملک صاحب, میں دوبارہ یہ کرتا ہوں, یہ اگر سارا کچھ آج خان صاحب کو 2 سال ہو گئے جیل میں بند, کدھر ہیں وہ کرپشن کے کیسز, کدھر ہیں وہ ساری جو لوٹ مار کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر تو آپ نے خان صاحب کا بدترین دشمن بھی کرپشن کے اوپر انگلی اٹھا سکتا, ہاں جن کی وکالت آپ کرتے رہتے ہیں وہ دنیا میں ان کی لوٹ مار اور کرپشن کی کتابیں چھپی ہیں, سٹوریاں چھپی ہیں, تو یہ تو بچہ جانتا ہے کہ کرپشن, لوٹ مار اور میاں نواز شریف خاندان یہ 2 نام الگ الگ ہیں, کام دونوں کا ایک ہے. ایک بات کر لوں جی میں پھر آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر ملک صاحب آپ کا تجزیہ جو تجزیہ نہیں ہے, یہ ایک ان کا بیانیہ ہے جو آپ نون لیگ کا دیتے ہیں. سر میں کہتا ہوں میاں نواز شریف کو پکڑ کے ابھی جیل میں ڈال دیں آپ. میں ذرا ایک بریک, میں ایک بسرا صاحب بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. سندھو صاحب 27ویں آئینی ترمیم, اس کی خبریں اب بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ نومبر کے بعد دسمبر کے مہینے میں اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا. کام تو شروع ہو چکا ہے لیکن باقاعدہ طور پہ اس کو لانچ کیا جائے گا. کوئی خبر ہے آپ کے پاس 27ویں آئینی ترمیم کی؟ ادر کاظمی صاحب میرے پاس اس کی کوئی خبر نہیں ہے اور مجھے ابھی تک بالکل نہیں پتا, لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. میں چونکہ آج سن نہیں سکا صحیح طرح سے اپنے بھائی کو بسرا صاحب کو, لیکن میں آپ کو 2 چیزیں بھیج رہا ہوں بڑی ضروری آپ کے لیے اور ملک صاحب کے لیے. ایک, جب 190 ملین NCA نے پیسے پکڑے اور اس کی وجہ سے ملک ریاض اور اس کے بیٹوں کے جو پاسپورٹ تھے وہ کینسل ہوئے, اور تیسری اپیل میں ویسٹ منسٹر نے کہا کہ یہ پیسے کرپشن کے تھے, وہ بھی ججمنٹ بھیج رہا ہوں آپ کو. اور دوسرا, جو میرے بھائی بسرا صاحب زرداری صاحب کے لیے قصیدے پڑھتے تھے 2008 والی اسمبلی میں, غزلیں گا گا کے اسمبلی کے اندر, وہ دونوں بھیجتا ہوں, وہ ذرا دیکھ لیجئے گا اور تضاد دیکھ لیجئے گا. چلیں جی بسرا صاحب, ایک تو اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے گا, اور دوسرا کیا کوئی ایسی باز گشت ہے 27ویں آئینی ترمیم کی؟ آپ لوگ بھی کچھ سن رہے ہیں؟ سر یہ 27ویں کریں 28ویں کریں, ان کو کون روکنے والا؟ یہ جنگل کے بادشاہ ہیں پاکستان میں. یہ آپ اس کو پارلیمنٹ, جمہوریت اور سیاست سمجھتے ہیں؟ ان کو کون روکنے والا ہے؟ آپ اندازہ کریں, اتنی بڑی یہ حکومت ہے کہ ہمیں جنگ بندی کا پتہ بھی چلتا ہے وہاں سے ٹرمپ سے, ہمیں معاہدوں کا پتہ بھی چلتا ہے ٹرمپ سے. یہ تو ان کی حیثیت و رکاوٹ ہے. رہی 190 ملین والی بات, سندھو صاحب 190 ملین وہی ہے نا جس کے آپ یونیورسٹی بنا رہے ہیں. بھائی اگر وہ 190 ملین چوری کا تھا تو کیوں یونیورسٹی بنا رہے ہیں آپ؟ دوسری بات, سنسد سنیں, تے منہ کرپشن دیا گلا چنگیاں نہیں لگدیاں. یقین بات سنیں, آپ کے منہ سے نا, آپ کے منہ سے کرپشن کی باتیں اچھی نہیں لگتی کہ نون لیگ کا بندہ کرپشن پہ بھاشن دے تو یہ سمجھے قیامت آ نہیں رہی, قیامت آ چکی ہے. یہ قیامت کی نشانی آپ پہ تو آ گئی قیامت. اچھا بات تو سنیں, یعنی کہ میاں نواز, آج میاں نواز شریف کے بارے میں بتائیں, آپ بات کریں, آپ کیا کرتے ہیں؟ بات تو سنیں, آج جو آپ کے لیڈر جن کے نام پہ آپ سیاست کرتے ہیں وہ بیچارہ کونسلر بننے کے قابل نہیں رہا. بات تو سنیں اپنے. بسرا صاحب, ملک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کل آپ نون لیگ میں شامل ہو جائیں تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. اچھا گل سنو, نون لیگ تے وہ ہے جنہوں نے گھر دے ووٹ نہیں دیندے, جا کے کرنا کی ہے یہ بتائیں. آپ بسرا صاحب آپ بھائی ہیں, میں آپ سے کیا بات کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے بتائیں نا یار, میں سیریس بات کر رہا ہوں, سیریس بات کر رہا ہوں کہ اگر نواز شریف اپنا الیکشن ہار گیا ہے جو پارٹی کا سربراہ ہے, اور اگر مریم بی بی ہار گئی ہے, شہباز شریف ہار گیا, میں آپ کو چیلنج کہتا ہوں, مریم بی بی کامکاری پورے صوبے میں جا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ایک گل سن لو سن صاحب, ہمارا وہ کرشی والا ایک بابا آیا تھا نا جس نے وہ نواز شریف مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہو تو نواز شریف کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. یہ تو ان کی سیاست رہ گئی ہے. چلے میں ذرا ملک صاحب کو بھی شامل کروں بیچ میں. آپ کو پتا کیا کیا یہ ہوتا رہا, اور 197 وائی بلاک میں کون رہتا تھا؟ گوگی رہتی تھی نا ادھر ڈیفنس میں. آپ ایک کام کریں نا, کیوں نہیں پکڑتے ان کو؟ بات سنیں, آپ کو پتا ہے, آپ کو ساری باتوں کا پتا ہے. سندھو صاحب ایک کام کریں, ان باتوں کو آج 3 سال ہو گئے حکومت کو گئے ہوئے, کیوں نہیں گرفتار کرتے, کیوں نہیں باہر سے پکڑ کے لاتے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ سے پیسے لیتے تھے. لے آئیں گے بسرا صاحب, لے آئیں گے, بے فکر. آپ کی یہ خواہش پوری کر دی. آپ کہتے تھے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیتے تھے. میرے بھائی ہیں, آپ کی یہ خواہش پوری کریں گے ڈیفینیٹ.
آپ سنیں جو ہمارے افسر زمانے میں لگے ہوئے تھے، کسی کو آپ نے چیف سیکرٹری لگا دیا ہے، کسی کو آئی جی لگا دیا ہے، کسی کو کمشنر لگا دیا ہے، ان کو پکڑے اور صاحب، اندر ہم کریں. تو ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں پہ سٹارٹ لیا تھا. آپ ہی دیکھ لیں کہ آپ کے میں کیا بات کروں آپ کے لیے. چلیں میں ذرا ملک صاحب کو بھی شامل کروں. ملک صاحب 27ویں آئینی ترمیم کوئی خبر ہے؟ ایک میں جملہ کہہ دوں جی. بسر صاحب کا. دیکھیں بسر صاحب کے اس موقف کا تو میں حمایتی ہوں. کرپشن اس ملک میں بڑی ہے، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ یہ سارے حکمران ذمہ دار. عام آدمی کو واسطہ پڑتا ہے، اس کو بیچارے کو پیسے دیے بغیر اس کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. سیدھی سی بات. اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری. میرے پاس چونکہ کسی ایک فرد کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے میں کسی پہ الزام تراشی کرتا نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں بسر صاحب مسلم لیگ نون میں چلے گئے تو انہوں نے پھر ایسی ان کو بھی دفاع کر لینا ہے کہ نہیں اب مسلم لیگ اس وقت انہوں نے کہنا ہے نصراللہ ملک پیپلز پارٹی کا تجزیہ دے رہا ہے. تجزیہ کار ہے. دوسری بات جو ہے 27ویں ترمیم والی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا امکانات ہو بھی سکتے ہیں. فاٹا کا آپ کا ایک ایشو ہے، صوبوں کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں، ٹیررزم کے آپ کے ایشوز ہیں، پھر NFC ایوارڈ کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں. میرے خیال میں شاید اس میں کوئی ترمیم کے بارے میں کہیں نہ کہیں سوچ پائی جاتی ہے اور ہو بھی سکتی ہے. اور یہ کب تک؟ میرے فوری طور پہ خیر اس کا امکان نہیں ہے کوئی، لیکن بسر صاحب یا سندھو صاحب سے گزارش یہ دیکھیں ہم نے پارلیمنٹ کو بے توقیر میں نے اور آپ نے نہیں کی. یہ PTI کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی. جتنے پریزیڈنشل آرڈر سے وہ چلتی رہی. آپ کو پتہ کیا تھا؟ پارلیمنٹ ہوتے ہوئے بھی آپ بل منظور نہیں کرتے تھے، آپ صدارتی بل لے آتے تھے، اس سے آپ کام چلاتے تھے، آرڈیننس کے ذریعے آپ کام چلا لیتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ کرتے رہے، کوئی ایک تو نہیں ہے. آج جو خرابیاں ہیں، اچھا اچھائیاں بھی کچھ سیاستدانوں کی ہوں گی، وہ بھی ان کے پلڑے میں، خرابیاں بھی اپنے پلڑے میں لینا جی. جو خرابیاں ہوئی ہیں آج اس کے ذمہ دار بھی ہے. آج آپ کا ایجوکیشن سسٹم، آپ کا پولیس ریفارمز، چلیں جس پولیس پہ آج گلا ہے PTI کو، بہت گلا ہے نا، پولیس بڑی خراب ہے ہماری. یہ پولیس ریفارمز کا نعرہ لے کے عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے نا. ناصر دورانی صاحب کو اٹھا کے لے گئے KPK سے، وہ بیچارے 3 مہینے بعد ان کو چھٹی کرا دی، چل نکل بھائی ہمیں یہ ریفارمز نہیں چاہیے. یعنی یہ ساری غلطیاں انہی کی ہیں نا جی. پولیس ٹھیک کرنے کی طرف آپ بڑھ جاتے. اور یہ جو کہتے ہیں پیسے، کرپشن، مان لیا بسر صاحب کا یہ کیس کہ جی میاں نواز شریف نے فلاں نے بہت لوٹا ہے، تو ایک وہ مراد صحیح سب ہوا کرتے تھے. جب میرے لیڈر آئے گی پہلے روز $200 ارب ان کے پیٹ سے نکالے گی، $100 ارب اس قوم پر لگائے گی اور $100 ارب IMF کے منہ پہ مارے گی. یہ میں نے تقریر کی ہے. ذرا بسر صاحب کو کہیں کہ اس مراد صحیح کو پکڑ کے لا کے کسی کٹہرے میں کھڑا کریں کہ بھائی صاحب آپ کیا کرتے رہے. یعنی سوال یہ ہے کہ آپ الزام لگائیں، کام کوئی نہ کریں. اور یہ چونکہ ایموشنز، دیکھیں پاکستان میں صرف ایموشنز کی سیاست ہوتی ہے، پرفارمنس کی سیاست نہیں ہوتی. جتنے امریکہ کو آپ گالیاں دیتے رہے، وہ امریکیوں تم ہوتے کون ہو، اپنے بچے امریکہ کے پاؤں میں بھیجے ہوئے، جاؤ پاؤں پکڑو ٹرمپ ابا کے، اور منتیں کر رہے ہیں کہ ساڈے ابا نو باہر کڈو. سر خدا کے لیے قوم بیوقوف بنائی گئی کہ جہاں شاید امریکہ کے خلاف کو میدان میں اتر آئے ہیں. لابنگ وہاں کی جاتی رہی ہے، وہاں پہ سینیٹر سے مل کے خوشی کے شاہجہانے بجائے جاتے رہے. ان کے ٹرمپ صاحب کے دماد تک ایک دفعہ ہاتھ ملا لیا، پوری وہاں کی PTI جو ہے امریکہ کی اپنے یہاں لوگوں کو میسج کر رہی تھی وہ بس ہی بڑا کام ہو گیا. آج ہم ان کے داماد سے ملاقات ہوگی، خان صاحب کو کے لیے ایک فون آنے والا ہے. ویسے خان صاحب کے لیے کوئی فون آ سکتا ہے ان کے بیٹوں؟ میرا نہیں خیال. خان صاحب کی ضرورت کیا ہے ان کو اس وقت؟ دیکھیں نا خان صاحب کی کیا اہمیت رہ گئی ہے. یہ سیاسی جماعت بن جائیں، آج بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں. خرابیاں ان میں بھی ہیں، خرابیاں PMLN میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں. راستہ ایک ہی ہے کہ آپ آگے بڑھنے کے لیے سیاسی ڈائلاگ کریں، کچھ آپ لچک کا مظاہرہ کریں، کچھ حکومت بھی تھوڑی سی اپنے اندر جو ہے انسانی جذبہ پیدا کرے. یہ مار دھاڑ لوگوں کو تنگ کرنا یہ بھر حکومت کا کام نہیں ہوتا. چلیں آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.